अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, आपकी दुआओं से कुरान का तर्जुमा और तफ़सीर का मुताला चल रहा है, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि किसी प्यारे का ख़त हो या कोई तहरीर हो और वो किसी और ज़बान में हो, तो मैं और आप इक्तफ़ा नहीं करते कि जो लिखा हो खैर है। नहीं भाई, जब तक उसका माना मतलब ना पता चले कि वो मेरा प्यारा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त क्या चाहता है उसके अंदर, हमें तसल्ली नहीं होती। इसी तरीके से ये कुरान जो कायनात की सबसे सच्ची किताब है, और ये इंसानों से, खुसूसन ईमान वालों से अल्लाह पाक का खिताब है। हमें तौफीक ही नहीं होती कि इसमें अल्लाह पाक चाहते क्या हैं, इसको ज़रा समझने की, जानने की कोशिश की जाए। तो उस सिलसिले में हमने कोशिश शुरू की है। मैं कोई आलिम नहीं, अल्लाह माफ़ करे, गुनहगार सा कमज़ोर सीखने वाला हूँ। तो जो बड़ों की तहरीर है तफसीर की, जो मुताला कर रहा हूँ, वो आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। ये आपका बेहद शुक्रिया साथ देने का। इतना तर्जुमे और तफसीर का दीगर इलाकों में रुझान है। हमारा पिछले दिनों सवाबी जाना हुआ, तो वहाँ हर मस्जिद में कुरान का दर्स चल रहा है और ऐसे शौक से लोग सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब बैठकर, कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो माइक के जरिए, स्पीकर घरों में भी ते हैं, वहाँ खवातीन महल्ले की बैठकर वो कुरान का दर्स सुनती हैं। वहाँ सरहद में उमूमी फिजा है कुरान का तर्जुमा और तफसीर जानने समझने की। तो हमने सूरह फातिहा से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। तो आज हमारा जो चौथा सबक है वो सूरह बकरा की तीसरी आयत है। उसमें अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब हमें पता होना चाहिए अल्लज़ीना से क्या मुराद है। जो लोग, युमिनून ईमान लाते हैं, बिल गैब गैब पर, व युकीमून और कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, वमिन और में से, माँ जो रज़क़नाहुम हमने उन्हें दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। अब इसमें कितनी बातें हैं? तीन बातें। एक तो गैब पर ईमान, हमें पता होना चाहिए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह पाक इसमें क्या चाह रहे हैं? तीन बातें। नंबर एक नोट कीजिए, गैब पर ईमान। नंबर दो, नमाज का कायम करना। नंबर तीन, अल्लाह के लिए खर्च करना। किताब हक के तारुफ के बाद उसके पैगाम का बयान और हिदायत पाने वालों के 6 जामे और मरकजी औसाफ का तस्करा। ईमान का सबसे पहली बात उसमें क्या है? ईमान। अल्लाह पाक क्या चाहते हैं? गैब पर ईमान। ईमान का अवलीन तकाजा यह है कि इंसान अनदेखी हकीकतों का इकरार करे। अनदेखी क्या है? फरिश्ते हैं, अल्लाह पाक का पूरा गैबी निज़ाम है जो अल्लाह पाक चला रहे हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी है, मौत के बाद कब्र है, रोज़े महशर है, पुल सिरात है, जन्नत है, जहन्नुम है। तो उन सब का इकरार करे। अल्लाह पाक इसके अंदर पहला मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना और उसके हुक्म के मुताबिक हर बात को मानना शर्त अव्वल है। समझ में आई बात? ये इंसानियत का शर्फ और अल्लाह ताला से किए हुए अहद की पासदारी है। इन हकीकतों पर अनदेखे ईमान लाना इसलिए भी जरूरी है कि आदमी में इस्तेदाद और ताकत नहीं कि वो अपनी आंखों के साथ अल्लाह ताला की जियारत कर सके, और ना ही उसमें मलाइका और कब्र के अजाब को देखने की हिम्मत है। हत्ता कि इंसान तो इन आंखों के साथ जन्नत के हुस्न जमाल की झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसूल महतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को असली हालत में मुलायजा फरमाया, तो आपका जिस्म आतर थरथराने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप में शदीद खतरा महसूस करते हुए घर आकर शदीद गर्मी के मौसम में बावजूद कंबल लेकर लेट गए और कुछ सुकून के बाद अपनी ज़ौजा मुकर्रमा से इज़हार फरमाया कि मैं अपने बारे में शदीद अंदेशा महसूस कर रहा हूँ। किसको देखा? सिर्फ जिब्राइल को देखा। तो अल्लाह को देखें, अल्लाह के जमाल को देखें, ये हम में कहाँ सकत।
قبر کے عذاب میں فرمایا اگر انسان اور جن قبر کا عذاب سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ جنت کی حور کے بارے میں ارشاد ہوا اگر وہ آسمان سے نیچے جھانکیں تو ہر چیز منور ہو جائے۔ یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ غیبی نظام اللہ پاک کا جس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ قبر ہے، جنت کی حوریں ہیں، جبرائیل ہے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ گویا کہ انسان اپنی ہمت سے بڑھ کر حسن و جمال دیکھ سکتا ہے اور نہ ہیبت ناک منظر برداشت کر سکتا ہے۔ اس بنا پر غیب پر ایمان لانا ایمان کی اولین شرط ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہے۔ غلام کا کام اپنے آقا کا حکم ماننا ہے، ہر حکم کی حقیقت جاننا نہیں۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اس آیت کے اندر اللہ پاک سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ چاہ رہے ہیں اس کو کچھ عرض کرنے کی کوشش جو حضرت نے لکھی ہے وہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہے اقامت الصلاۃ۔ آج ہمیں اللہ معاف کرے غلط فہمی ہے، ہم صرف نماز کو پڑھنا کافی سمجھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اقامت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کا لفظ بڑا جامع ہے۔ عبادت کی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ صورت نماز ہے۔ عبادتیں تو کئی ہیں لیکن انسان کی جو سب سے زیادہ صورت اللہ پاک کو پسند ہے عبادت والی، وہ کون سی پسند ہے بھائی؟ نماز ہے۔ اسی لیے پہلے انبیاء اور امتوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور امت محمدیہ کو بھی یہی حکم ہوا ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ دین اجتماعیت کا سبق دیتا ہے اور نماز اس کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے تاکہ مسلمانوں میں وحدت اور اجتماعیت کا شعور پیدا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ نماز اجتماعیت سے مراد فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہر محلے والا ایک دوسرے سے مل سکے، ملاقات کر سکے، مسلمانوں کا تعلق قائم ہو۔ یہ وحدانیت اور اجتماعیت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اس طریقے سے میں اور اس کو اگر تفصیل میں جاؤں تو جمعہ نماز کی جو تفصیل ہے کہ شہر کی کسی بڑی مسجد میں ہو، کسی بڑے علاقے کی میں جامع مسجد میں ہو، وہاں پر علاقے کے سارے لوگ ملیں، روزانہ 5 مرتبہ ملیں محلے کے لوگ اور پورے علاقے کے لوگ ملیں جمعے کے دن، اور پھر عید کی نماز پورے شہر اور دیہاتوں کے سب ایک جگہ جمع ہو کر عیدگاہ کے اندر نماز پڑھیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر حج کریں۔ یہ سارا مفہوم ہے اجتماعیت کا۔ یہ امت اجتماعی امت ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ دین اجتماعیت کا سبق دیتا ہے۔ اس میں اور بھی عبادتیں دیکھ لیں تو اس میں سب میں اجتماعیت، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، ہماری ساری عبادات سے اس کی روح نظر آتی ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد اس کے ظاہری آداب و شرائط بجا لانے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور روحانی فوائد کا حصول ہے۔ اس لیے یہاں اقرا الصلاۃ یا صرف صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اقیموا الصلاۃ کا جامع لفظ استعمال فرما کر واضح کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے اور ادا کرنے کے لحاظ سے جامع اور مکمل ہونی چاہیے۔ اس میں طہارت، ارکان کی صحیح ادائیگی، اخلاص اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم شامل ہے۔ اس طرح یہ 5 وقت کا اجتماعی عمل ہے۔ اقیم الدین کا لفظ پورے دین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جس طرح دین کا تقاضا صرف اس کے احکامات پڑھ لینے سے پورا نہیں ہوتا جب تک اسے پورے طور پر نافذ نہ کیا جائے، ایسے ہی نماز پوری جامعیت کے ساتھ اس وقت قائم ہوگی جب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ دین کا پورا تقاضا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو نافذ نہ کیا جائے۔ دین صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، نافذ کرنے کا نام ہے۔ سچائی کا حکم ہے، سچائی مجھ پہ نافذ ہو۔ غلط دیکھنے سے بچنے کا حکم ہے تو وہ میری بصارت سے نظر آئے۔ غلط سننے سے منع ہے تو وہ میرے غلط سننے سے بچنے کا اہتمام نظر آئے۔ تو نمازی کو حکم ہے کہ نماز میں نظر کو ادھر ادھر نہ اٹھائے۔ یہی حکم نماز کے بعد ہے کہ غیر محرم عورتیں سامنے آ جائیں تو مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور ایسے ہی غیر مرد آ جائیں تو عورتیں اپنی نگاہوں کو بچائیں۔ تشہد میں نمازی درود اور عطیات میں سب کی سلامتی کی دعائیں مانگتا ہے۔ بات کو سمجھنا کیسے نماز سے ساری ہماری اجتماعی اور ہماری باہر کی زندگی کا بننا اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے سنتے رہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ صفت صلاۃ کیا ہے؟ صفت صلاۃ کیا ہے
کہ جیسے نماز میں دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتے ایسے ہی باہر بھی اہتمام ہو، جیسے اپنی اعضاء کو غلط استعمال نہیں کر سکتے ایسے باہر بھی اہتمام ہو، ایسے ہی اتحیات میں سب کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، یہی جذبہ اسے نماز کے بعد بھی اختیار کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ سب کی سلامتی کی سوچ ہو، سب کے ساتھ خیر خائی کا احساس ہو۔ اسی طرح نماز کے اور بھی تقاضے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نماز میں اس قدر انعامات اور تعلق باللہ قائم ہونا چاہیے جیسے بندہ اپنے رب کی زیارت کر رہا ہو۔ اپنے رب کی عبادت اس کے تصور کے ساتھ کرو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سوچے تو صحیح ہر رکن میں۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا کہ ہر رکن میں صرف اتنا سا دھیان لے آئیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم سے کم کیا آنا چاہیے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں اس پر دھیان ہو۔ اتنا دھیان تو ہم اپنی نماز کے اندر لے کر آئیں، اور کہا اتنا سا نماز کو اپنی کو لمبا کر لیں کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو تو 5 دفعہ کر دو، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو تو 3 دفعہ پڑھتے ہو تو 5 دفعہ کر دو۔ اتنا تو طویل کریں ہم اپنی نماز کو، پھر وہ نماز اللہ سے اتروانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اگلا ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اس کے کئی نام ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، عشر ہے۔ قرآن نے لوگوں کو نماز باجماعت کی شکل میں مسجد میں 5 وقت اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے، تو یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی تھی کہ ایک شخص خوشحال زندگی بسر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا جسم پر چیتڑے لپیٹے ہوئے زندگی کے تھپیڑے کھاتا رہے اور صاحب ثروت اس کی پرواہ نہ کرے؟ ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا اجتماعی نظام 2 بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، ایک روحانی اور دوسری مادی معاشرے کی تطہیر، تزکیہ نفس اور تعلق باللہ کے لیے 5 وقت نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باہمی ہمدردی، قرابت اور معاشی استحکام کے لیے زکوٰۃ فرض قرار دی گئی ہے تاکہ معاشرتی اونچ نیچ اور معاشی افراط و تفریق کو توازن کے پیمانے کے قریب رکھتے ہوئے باہمی محبت و اخوت کی فضا قائم کی جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پوری اس آیت کی تفسیر اور اس کے اندر جو احکامات ہیں، ایمان کا بجا لانا، نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس کی تفصیل میں ہم اس وقت اللہ کے لیے خرچ کرنے میں سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس تحریک کو محض لوگوں کی مرضی پر نہ چھوڑا کہ جس کا دل چاہے خرچ کرے، ورنہ مال پر مست ہو کر پھرتا رہے۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیتے ہوئے اسے ایمان کی مبادیات میں شامل فرمایا۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور نماز کا 26 مرتبہ اکٹھا ذکر ہوا ہے۔ زکوٰۃ اور نماز کا اکٹھا کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے بھائی؟ قرآن میں 26 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ نماز حقوق اللہ کی ترجمان ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کی پاسبان۔ یہاں لفظ زکوٰۃ کی بجائے رزقناہم استعمال فرما کر اشارہ دیا کہ اجتماعی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ اور صرف کرتا رہے۔ جسمانی قوت ہے تو نحیف اور ناتواں بندوں کی خدمت کرے، مالی استعداد ہے تو غریبوں اور ناداروں پر خرچ کرے، علم و بصیرت ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرے، اقتدار اور اختیار ہے تو مجبوروں اور کمزوروں کی مدد کرتا رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ یقیناً زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم اگر لوگوں نے بکری کا بچہ دینے سے انکار کیا جو وہ اللہ کے رسول کے عہد میں دیا کرتے تھے، میں اس کے روکے جانے پر بھی لڑائی کروں گا۔ تو اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ امید ہے آپ ساتھ دیں گے، روزانہ مجھ گناہ گار کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے جو سبق کا سنانا ہے اس میں ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم۔ مسائل میں آتا ہے کہ نمبر 1 غائب پر ایمان لانا ضروری ہے، نمبر 2 نماز قائم کرنا فرض ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق خرچ کرنا چاہیے، نمبر 4 قرآن مجید اور پہلی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کو یقینی جاننا ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، نمبر 5 ارکان اسلام کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ ہیں۔ نماز کی اہمیت یا نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے چند دلائل پیش کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی مسائل مرحلہ وار